सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मुहर्रम के अंदर जो बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए, 10 मुहर्रम का जो दिन है बड़ा बाबरकत दिन है, इसमें बहुत बड़े बड़े काम हुए। अगर उन सब बातों पे अगर बात करने के लिए भी बात की जाए तो फजर का वक्त भी कम पड़ेगा, लिहाजा आपको मुख्तसरन बताया जा रहा है अभी कि 10 मुहर्रम के अंदर बड़े बड़े काम हुए हैं। हम जो मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं ये किस वजह से रखते हैं और ये रोज़ा कहाँ से आया, अक्सर लोगों को पता नहीं है। तो आज आपको पता हो जाएगा ये मुहर्रम का रोज़ा आया कहाँ से और हम क्यों रखते हैं ये मुहर्रम का रोज़ा। तो आप तो जानते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी थे, अल्लाह से बात भी करते थे, उनको लक़ब दिया गया क्या, कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाला। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। तो हुआ ये कि जब ये फ़िरऔन की गिरफ्त में थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथ 70,000 का लश्कर, जिसमें जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं और लड़कियां भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़ी औरत भी है, बुजुर्ग भी है, हर तरह के लोग मौजूद हैं। और सिर्फ लोग ही नहीं, लोग के साथ सामान भी है, कपड़े लत्ते हंडिया बर्तन, ये सब भी उनके पास है। 70,000 की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है ये 70,000। हुक्म ये हुआ अल्लाह की तरफ से, फ़अौहैना इला मूसा अन अस्री बिइबादी, अल्लाह ताला ने वही की मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि हे नबी आप अपनी कौम को लेकर फ़िरऔन के दरबार से निकले। ये फ़िरऔन के दरबार में आए किस तरह, इसके पीछे बहुत बड़ा वाक़या है, वो सुनाने का वक्त अभी ज़्यादा नहीं है, आप मेन बातों को सुन ले। तो अल्लाह ने वही की फ़अौहैना इला मूसा अन अस्री बिइबादी, रात के वक्त नबी को कहा जा रहा है मूसा अलैहिस्सलाम को कि आप अपनी कौम को लीजिए और फ़िरऔन के दरबार से निकल जाइए बिला झिझक, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान लगाया कि देखो जितने भी लोग हैं हमें रात ही रात ये काम अंजाम देना होगा और यहाँ से निकलना होगा, यही एक मौका बचा हुआ है, वरना हम सब फ़िरऔन के गुलाम बन के रह जाएंगे, वो हमें निकलने नहीं देगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों कहा, लोग कहते हैं यार ये मूसा किस तरह की बातें कर रहे हो, बाहर फ़िरऔन की पुलिस है, बाहर फ़िरऔन के दरबार लोग खड़े हैं, हम अगर निकलेंगे 70,000 का मजमा अगर निकल जाए तो लोगों की नज़रों में हम तो आ जाएंगे ना, पुलिस भी हमें पकड़ेगी, जो नेगेबान है वही पकड़ेंगे, तो हम तो वैसे ही मार दिए जाएंगे दगाबाजियों में, कानून के खिलाफ वर्जी करने के केस में हम ऐसे ही पकड़ा जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखो अल्लाह का हुक्म है, तुम फ़िरऔन से डर रहे हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करोगे तो अब भी मर जाओगे। फ़िरऔन तो मारेगा, बाद में मारेगा ना, कितनों को कत्ल करेगा फ़िरऔन, 70,000 को कत्ल करने की ताकत भी नहीं है उसके पास, अकेले अगर करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चले हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो रातों रात 70,000 का मजमा लेकर निकले और निकलते गए, रास्ते में निकल गए। फ़िरऔन को यहाँ खबर हुई कि यार ये 70,000 का मजमा हमारे दरबार से निकल गए, तो पता नहीं बेवकूफ़ क्या करते हो, सो रहे थे रात में, दरबारों को डांटा। तो फ़िरऔन भी अपना मजमा लेकर निकला यहाँ से कि अब मूसा का पीछा करना है यहाँ से। ये मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेके जा रहे हैं, जंगल से पार हुए, सामने देखा बहुत बड़ा दरिया, अब फंस गए यहाँ पे आके, बहुत बड़ा दरिया। तो लोगों ने कहा मूसा कहाँ फंसा दिया हमें, ये कहाँ फंसा दिया, इससे अच्छा तो हम दरबार में थे ना, कुछ खाने को तो मिलता था वहाँ पे, बाद में मारता फ़िरऔन, अभी हम आगे जाएंगे तो पानी में वैसे डूब के मर जाएंगे, इससे अच्छा तो यही था कि हम फ़िरऔन के दरबार में थे, कुछ रोटी तो मिलती रात का। तो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत टेंशन में आ गए, यार इस बात तो सही है, अब क्या किया जाए। यहाँ पीछे नज़र देख रहे हैं तो फ़िरऔन अपना लश्कर लेके आ रहा है, फ़िरऔन वहाँ से घोड़े में आ रहा है लश्कर लेके, आगे पानी, समंदर ही समंदर, ना पीछे रास्ता ना आगे रास्ता, दोनों तरफ से रास्ते बंद हो गए। अब क्या किया जाए, फौरन जिब्रील अमीन आते हैं अल्लाह का वही लेकर, अल्लाह का हुक्म लेके आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फज़रिब लहुम फिल बहर, कि आपके हाथ में क्या है। तो मूसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट तो हम कलाम कर लेते थे अल्लाह ताला से, जिब्रील अमीन आए भी होंगे नहीं भी आएंगे ये अलग बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा आपके हाथ में क्या है, फरमाया लाठी है,
یہ چھوٹی سی لاٹھی اس سے کیا کام ہوگا, اس سے تو کوئی مرتا بھی نہیں ہے انسان, اس کا کیا کام. فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ یہ لاٹھی تم سمندر پہ مارو صرف. موسیٰ نے کہا کہ بھائی یہ چھوٹی سی لاٹھی, سمندر میں اتنا بڑا سمندر ہے, یہ چھوٹی لاٹھی کیا کچھ نہیں ہوگا اس میں. اللہ نے کہا دیکھو تم لاٹھی کو مت دیکھو اور تم سمندر کو مت دیکھو, تم مجھے دیکھو کہ حکم دینے والا کون ہے سامنے, حکم کون دے رہا وہ تو دیکھو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی سمندر پہ مارا فوراً پانی سائڈ ہوا, ایک دیوار کھڑی ہوئی, ایک رستہ نکلا بالکل, وہ بھی ایک نہیں 12 رستہ نکلا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12 خاندان تھے, 70,000 کی جماعت میں 12 خاندان تھے, ہر خاندان کے لیے ایک ایک رستہ نکلا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں یہ 12 رستہ نکلا ہے, جلدی سے اس رستے پہ چلو. تو سب لوگ رستے پہ چلنے کے لیے تیار, سب رستے پہ جا رہے ہیں, نیچے پانی ہے بیچ میں رستہ ہے. فرعون وہاں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے, دیکھو اپنے لوگوں سے کہتا ہے دیکھو یہ میرے لیے رستہ بھی کھل گیا. دیکھو کیونکہ رب کا دعویٰ کرتا تھا نا فرعون کہ میں سب سے بڑا رب ہوں, تو لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں دیکھو میرے لیے رستہ کھلا ہے. تو لوگوں نے کہا دیکھو تمہارے لیے نہیں ہے, یہ موسیٰ کے لیے ہے, آگے جاؤ پتہ چلے گا. تو سب گئے. فرعون پھر بھی کہتے رہا نہیں یہ میرے لیے رستہ کھلا ہے, میں تو رب ہوں. لوگ وہی کہتے رہے بیوقوف ہو تم, ساتھ میں ڈوبو گے ہمیں میں ڈباؤ گے, تم خود تو ڈوبے صنم ہمیں بھی لے ڈوبے. تو یہ چڑھے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا فرعون نے, اور جیسے پانی کے قریب آئے وہ تو پار ہو گئے تھے, موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کے پار ہو گئے, ایک پار ہو گئے دریا کے. اب فرعون بہت خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو ہمارے رستہ بھی ہمیں جگہ دیتے ہیں, اب تو ہماری اتنی شان بڑھ گئی ہے. اب اس کو کیا معلوم ہے شان ابھی خاک میں ملنے والی ہے. تو سمندر کے بیچ میں چلا ہو, ابھی کچھ نہیں ہوا, اس کو جا رہا ہے جاتے ہیں کچھ نہیں ہوا. جیسے عین بیچ میں آیا بالکل سمندر کے درمیان بالکل, اب پانی نے تہلکہ مچانا شروع کیا. اب یہاں سے پانی وہاں سے پانی, سب رستے مل گئے, سب کے اوپر پانی ہی پانی. اب کیا ہوگا. تو فرعون کے جتنے بھی لشکر تھے سب پانی میں ڈوبے, فرعون بھی ڈوبا پانی میں, اس کو تھوڑی معلوم کہ میں ڈوبنے والا ہوں بیچ میں, تو بہت خوش تھا. اب پانی میں جب ڈوب رہا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. تو جبرائیل امین اس وقت آئے اور فرعون کے منہ پہ مٹی مارا, منہ میں مٹی, تاکہ وہ آگے کچھ نہ بول سکے. اگر آگے بول دے گا اللہ سے معافی مانگ لے گا تو اللہ اتنے رحیم ہے کہ اس کو معاف کر دے گا. تو اللہ کا ایک نظام چلانا تھا نا آگے اس کو, تو جبرائیل امین کو اللہ ہی نہیں بھیجا ہے تاکہ یہ آگے دعا نہ مانگ لے زیادہ, ورنہ میری مہربانی اور رحمت بالکل جلال میں آ جائیں گے. پھر تو موسیٰ نے تو فرعون کے منہ پہ مٹی, اس کا منہ بند. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین, کہ اب تم معافی مانگ رہے ہو. اب اللہ کیا کہتے ہیں الآن, اب جب تم ڈوب رہے ہو تب تم معافی کا اعلان کر رہے ہو کہ مجھے معاف کر دو. یہی الفاظ تم اپنے دربار میں کہتے, یہی الفاظ تم اپنے شاہی تخت میں بیٹھ کر کہتے لوگوں کے سامنے کہ میں ایمان لے آیا ہوں, تب تمہاری معافی کی کیا گنجائش تھی. اب کوئی معافی نہیں, اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے, کیونکہ مرنے سے پہلے توبہ کرنے کا دروازہ ہے. اگر انسان مرنے کا وقت آ گیا اب توبہ قبول نہیں ہے, تو اب تم توبہ کر رہے ہو, اب توبہ قبول نہیں ہے. فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, کہ ہم تمہارے جسم کو بھی نہیں سڑائیں گے, ہم تمہارے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کو کیا ملے, ایک عبرت ملے, کون سی عبرت کا فائدہ اٹھائے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے بدن سڑیں گے بھی نہیں. یہی ہو رہا ہے کہ مصر کے اندر میوزیم میں فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے, نہ زمین قبول کرنے تیار, نہ آسمان قبول اس کو کر رہا ہے, نہ ہوائیں اسے قبول کر رہی ہے. کوئی پسند ہی نہیں کرتا, اتنا ناپاک جسم کوئی نہیں پسند کر رہا. تو اللہ تعالیٰ کا جو قرآن کے اندر جو آیتیں آئی ہیں اس کے اوپر بہت سارے ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا ہے اس آیت کے اوپر, اور بہت سارے ڈاکٹر مسلمان بھی ہوئے ہیں. انہوں نے ریسرچ کیا کہ یار فرعون کی جو لاش ہے اس کو دیکھے اور اس کے اوپر جو آیت نازل ہوئی قرآن میں, دونوں میچ ہے کہ نہیں. دیکھا بالکل میچ ہے. کسی انسان کی لاش, کسی انسان کی باڈی اتنی دن تک رہتی ہے نہیں, یہ بالکل انسان گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے, لیکن فرعون ابھی تک زندہ ہے. زندہ مطلب کہ ابھی تک اس کا جسم کیا ہے, بالکل پاورفل ہے ابھی. تو
تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، آنے والے لوگوں کو، ان کو ایک پیغام دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک روزہ کو متعین کیا. تو موسیٰ علیہ السلام جب اس پار ہو گئے، پار ہونے کے بعد انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ آج فرعون ڈوب گیا. اور وہ کون سا دن تھا؟ وہ 10ویں محرم کا دن تھا. کون سا دن؟ 10ویں محرم کا دن. تو موسیٰ علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا اور لوگوں سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایک روزہ رکھا اس دن کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ایک روزہ رکھیں گے. تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا. پھر یہودی تھے، ان کی قوم تو یہودی، بنی اسرائیل، تو یہودی انہوں نے روزہ رکھا. اب روزے کا سلسلہ یہاں سے نکلا. شکرانے کے طور پہ انہوں نے روزہ رکھا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے فرعون کمبخت نالائق جیسے بادشاہ کے ظلم سے ہمیں نجات دی ہے، ہم آپ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے روزہ رکھا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ آ کے دیکھا کہ یہود جو ہے روزہ رکھ رہے ہیں. ان سے کہا کہ بھائی تم آج روزہ رکھے ہو، کیوں روزہ رکھے ہو؟ آج کون سا دن ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ آج ہمارا بہت بڑا دن ہے. آج ہمارے جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے نجات پائی فرعون کے ظلم سے، تو انہوں نے شکرانہ کے طور پہ روزہ رکھا تھا. آج ہم بھی روزہ رکھتے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے نبی تھے، ان سے زیادہ قریب ہمارا رشتہ ہے موسیٰ سے. دونوں نبی ہے نا، وہ بھی نبی، یہ بھی نبی. تو تم سے زیادہ قریب رشتہ ہمارا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے صحابہ کرام تھے تمام کو یہ تعلیم دی ہے جب بھی 10ویں محرم کا دن آئے تم روزہ رکھ لیا کرو. کہ یہ لوگ جو یہودی ہے موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں روزہ رکھتے ہیں. ہمارا تو ایمان کا مسئلہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی ہے ان کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام یا جتنے بھی نبی ہیں سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ نبی ہے. تو ہمارا تو ایمان کا مسئلہ ہے، ان کا صرف آخرت کا مسئلہ ہے. محبت ہوگی تو روزہ رکھیں گے، نہیں تو نہیں. ہمارا تو ایمان کا مسئلہ ہے. ہم بھی ان کی محبت میں 10ویں محرم کو روزہ رکھیں گے. صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی. یہ تعلیم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10ویں محرم کو روزہ رکھا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ آئندہ سال اللہ نے زندگی دی تو 10 کے ساتھ ہم 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. لیکن آئندہ سال آتے آتے محرم کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے. یہ موقع ان کو نہیں ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی ہے کہ جب بھی تم روزہ رکھو محرم کا 10ویں محرم کا تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا کرو ساتھ میں. تاکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو، کہ یہودی کے ساتھ ہم عبادت میں شریک نہ ہو جائیں. یہ تو کاپی ہے نا، بالکل یہ یہودیوں کی کاپی کرنا ہوا. پھر وہ بعد میں جا کے ہمیں یہی تانا دیں گے دیکھو ہماری کاپی کرتے ہیں یہ لوگ، ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم اس کا بھی روزہ ساتھ میں ملا لیں گے. اب اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں. یہ روزہ تو پتہ چل گیا آپ کو کہاں سے آیا. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.